अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सूए मक्का रवानगी है और अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम मकबूल बादब हाज़िरी अता फ़रमाए, मकबूल उम्रे की सआदत अता फ़रमाए। एहराम की नीयत कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अल्लाह ने अपने घर पे बुलाया है। मेरी दुआ है अल्लाह आपको भी ये सफ़र बार बार नसीब फ़रमाए, मकबूल आपको भी हाज़िरियाँ नसीब फ़रमाए। माह रजब मुबारक महीना है, अल्लाह का महीना है। अल्लाह इस महीने की बरकतें हम सबको नसीब फ़रमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एहराम पहनकर इंसान अगर इमेजिनेशन करे और तसव्वुर करे, इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने हज की, एहराम की हिकमतें और ये सफ़र की हिकमतें बड़ी प्यारी लिखी हैं कि जब एहराम पहनते हैं तो जिस्म पर जो बाकी कपड़े हैं वो सारे उतर जाते हैं। तो हम सोचें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कफ़न पहनेंगे, सारा जिस्म से लिबास उतर जाएगा। उम्रे पर या हज पर जाते हैं तो वतन छूट जाता है। आखिरत का एक सफ़र ऐसा होना है जिसमें हमारा वतन, हमारा घर बार हमसे छूट जाना है। इसी तरह जब अल्लाह की काबा शरीफ की दीदार के लिए, हरम पाक के दीदार के लिए जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह आखिरत में अल्लाह के दीदार के लिए सफ़र होगा, अल्लाह की बारगाह में पेश होने के लिए वो सफ़र होगा। आज काबे की बारगाह में हाज़िरी है, अल्लाह के घर की सामने हाज़िरी है, और एक वक्त होगा जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह। आज काबे को देख कर दुआएँ मांगनी हैं, एक और तसव्वुर ये हो कि बारगाह इलाही में हाज़िर होना है, वहाँ अपने गुनाहों का, अपने अमाल का हिसाब देना है। काश ये तसव्वुरात रहें और बंदा इस सफ़र से आखिरत के सफ़र की तैयारी करे। वाकई ये एहराम में अगर फ़ील करें तो बड़ी आजिज़ी है। ना खुशबू लगा सकते हैं, ना जिसको आप कहें कि सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। बहुत सारी लग्जरीज़ ख़त्म हो जाती हैं, बालों में कंघी करना, तेल लगाना। तो ये इससे गरीबों का एहसास भी काश दिल में उजागर हो कि गरीब कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है, खाने पीने को अच्छा नहीं है। तो बहरहाल बड़ा ही मुबारक सफ़र होता है। अल्लाह करे कि इंसान इस सफ़र से कुछ सीख कर लौटे। नॉर्मली होता ये है कि सफ़र पर जाते तो हैं लेकिन बदलाव कुछ नहीं आता, अपने अंदर कुछ तब्दीली नहीं लाते। अल्लाह करे कि हरमैन तय्यबैन का हर सफ़र हमारे अंदर आजिज़ी पैदा करे, इंकिसारी पैदा करे, खौफ खुदा पैदा करे, इश्क़ रसूल पैदा करे, आखिरत की तैयारी का ज़हन बने और बार बार हाज़िरी का ज़हन। अल्लाह करे कि करम हो जाए। मुझे बहुत सारे सलाम आ रहे हैं, तो बहुत सारे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप दुआओं के लिए मैसेजेस कर रहे हैं। मेरी सफ़र में दुआ है एहराम की हालत में, इस मुबारक राह में, कि अल्लाह आपको बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी नसीब फ़रमाए, आपकी मुश्किलें आसान करे, बीमारियाँ दूर करे, कर्ज़दारियाँ दूर फ़रमाए, बे औलादियाँ दूर फ़रमाए। वाकई मुश्किलें होती हैं ज़िंदगी में, मगर याद रहे कि अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना होता है। हमसे ज़्यादा मुश्किल वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा परेशान लोग हैं। अपनी मुश्किल को अगर टैकल करना है तो इसका आसान तरीका यह है कि जो हमसे ज़्यादा मुश्किल वाले लोग हैं उनकी मुश्किलों को याद करें। लोग तरह तरह की बीमारियों में हैं, तरह तरह के मसाइल में हैं, और बाज़ औक़ात कुछ लोग ये समझते हैं कि पैसा जो है ना वो मुश्किल का हल है, माल हो जाएगा तो मुश्किलें हल हो जाएंगी। इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि अगर माल ही मुश्किलों का हल है तो फिर तो कोई मालदार मुश्किल में ही ना होता, परेशानी ना होता। उसको जो परेशानी होती पैसे खर्च करता, परेशानी दूर कर देता। ऐसा नहीं है। परेशानी जो है ना वो कुछ और है। सुकून जिसके पास है, बड़ी बीमारियों से जो बचा हुआ है, ज़िल्लत और रुसवाई से जो बचा हुआ है, जिसके घर बार में बच्चे हैं, फैमिली है, वो बहुत खुशहाल है। बहुत सारा माल हो, बहुत सारी चीज़ें हों और घर में सुकून ना हो, बीमारियां हों, तो ये ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। अल्लाह करे कि
ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. یقیناً تکلیفیں آئیں گی، زندگی میں آنی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ترجمہ ہے اس کا جو خلاصہ ہے کہ ہم عنقریب تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، جانوں میں کمی ہوگی، یعنی بیماری آئے گی، بچوں میں تکلیف آئے گی. لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو وہ لوگ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ لوگ جو مصیبت پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو مشکل ایسا نہیں ہے. مطلب ہمیں بعض اوقات پتہ کیا لگتا ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے سارے خوشحال ہیں، میں اکیلا مشکل میں ہوں. نہیں ہے ایسا. بلکہ یہاں جتنے مجھے میسج کر رہے ہیں، اگر سب سے پوچھیں تو سب کسی نہ کسی پرابلم میں ہیں. اس جہاں میں کون ہے جو خود سخی، جس کو آپ کہیں کہ کسی کو کوئی ایک روپے کا پرابلم نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، اربوں پتی شخص ہو یا غریب ہو، سب کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی مسائل کے ساتھ ہی چلے گی، مسائل کی پہیوں پر ہی یہ گاڑی چلے گی. اب صبر کرنے والا ہوگا تو وہ سکون سے چلتا رہے گا. اور جو وہ ہے نا پاگلاں وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے، صبر کریں تو موتی ملسن، صبر کریں تو موتی ملسن. اور آگے کچھ اس کا ہے تو پاگلاں وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. یعنی اگر صبر کرے گا تو موتی مل جائیں گے، اور اگر اسی طرح رولا پاتا رہے گا، تکلیف کی اظہار کرتا رہے گا، ٹینشن کرتا رہے گا تو مسئلہ حل نہیں ہونا. لیکن جو صبر کا ثواب ملنا تھا وہ بھی چلا جائے گا. تو یہ طے ہے کہ ڈیفیکلٹیز کے ساتھ زندگی گزرے گی. ہاں جب انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے، وہاں کوئی دکھ نہیں ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ دنیا ہے ہی پریشانیوں کا گھر. تو کسی کے ساتھ تھوڑی ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہیں. خوش نصیب وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور بس یہ لائف گزاریں. یعنی روایتوں کا مضمون ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ بہت سارے وسوسے آپ کے اس سے دور ہو جائیں گے. بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے یار یہ کفار جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، ان کے پاس کتنی نعمت ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نام لینے والے، پریشانیاں. تو یہ تو پہلی حدیث پاک میں آ گیا نا کہ ہمارے لیے تو یہ قید خانہ ہے، ان کے لیے جنت ہے. اور پھر انشاءاللہ آخرت مومن کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے قید خانہ ہے، غیر مسلم کے لیے قید خانہ ہے، اللہ کے نافرمان کے لیے قید خانہ ہے. تو جو قید خانے میں ہوتا ہے نا، قیدی جو ہوتا ہے اس کے نخرے نہیں ہوتے. قیدی تو بس قید کاٹ رہا ہوتا ہے. تو ہم گویا ایک طرح کی قید میں ہیں. اب اس قید میں تکلیفیں آتی رہیں گی، پرابلمز آتی رہیں گی، صبر کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے ایسی زندگی گزاریں کہ آخرت میں قید نہ ہو. پتہ بدقسمت کون ہے جو دنیا میں بھی قید میں اور آخرت میں بھی قید میں ہو جائے؟ تو ایسا تو نہ کرے نا. یعنی یہاں ایسی لائف گزاریں کہ آخرت میں جنت ہو، آخرت میں راحت ہو. اور یاد رہے جو آخرت کی راحت ہے نا، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہم سب نے مرنا ہے نا، تھوڑے دنوں بعد دنیا سے چلے جائیں گے، مگر آخرت میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. آخرت میں کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جی ہاں، یہ آ گیا پنجابی شعر، صبر کریں تے موتی ملسن، چپ رہ سنتا ہیرے. حسن رضا بھائی جزاک اللہ. تو واقعی ایسا ہی ہے، چپ بھی رہیں اور صبر کریں تو موتی بھی مل جائیں گے، ہیرے بھی مل جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف آتی ہے، نہ صبر کرتے ہیں نہ چپ رہتے ہیں. موتی ہیرے تو ملتے نہیں ہیں اور تکلیف بھی دور نہیں ہوتی. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. بہرحال میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں شاید انٹرپٹ ہو جائے گا. ہائی وے پہ جو ہے وہ کم آتے ہیں نا، سگنل کم آتے ہیں، تو لائیو ٹیلی کاسٹ شاید ختم ہو جائے گا. اچھا ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد اگر پاسبل ہوا تو ایک نمبر شیئر کروں گا، کیونکہ کافی اسلامی بھائی بات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر میں نمبر شیئر کروں تو پہلے کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ کسی اسلامی بھائی کا نمبر ہوگا، میرا نہیں ہوگا. 1 گھنٹے کے لیے وہ نمبر میں شیئر کروں گا، اور آپ میں سے جو بھی دنیا میں سے کال کرنا چاہیں وہ 1 منٹ کی بات کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی بات کر سکیں. اسلامی بہنیں تکلیف نہ کریں. آپ کے میسیجز یہاں آ جاتے ہیں اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو دنیا میں بھی خیر دے، آخرت میں بھی خیر دے، اور رب کریم آپ کو بھی یہ سفر کرنا نصیب فرمائے. یہ بات طے ہے کہ آپ دنیا کے قیمتی ترین لباس پہن لیں، بہترین لباس پہن لیں، وہ لطف نہیں آتا جو احرام کی یہ سادی سی چادریں پہننے سے لطف آتا ہے، جو کیفیت بنتی ہے، جو فیلنگز بنتی ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، کعبہ شریف پر جو پہلی نگاہ پڑتی ہے نا، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ ہے، علماء نے لکھا کہ جب بندہ کعبے کو پہلی بار دیکھتا ہے نا
تو جو اس کی دل کی کیفیت بنتی ہے نا، اصل یہ کیفیت قبولیت کی وجہ بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جو کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنتا ہے، دل میں جو رقت طاری ہوتی ہے، تو بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ جو کیفیت کعبے کو دیکھ کر بنتی ہے، اگر وہ کیفیت ویسے بھی کبھی کہیں بن جائے، اپنے وطن میں بھی بن جائے، تو بھی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ کنیکٹیویٹی، اب وہ جو دل کی کیفیت ہے وہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا فوراً پہنچتی ہے اور گویا مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رقت قلبی کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنا نصیب فرمائے، کعبے کا دیدار اللہ کرے جب نصیب ہو تو اس وقت بھی رقت نصیب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ویڈیو میں ہم کعبہ شریف دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ دیکھتے ہیں، لیکن ویڈیو میں دیکھنا اور ہے، اور جس نے کئی بار کعبہ شریف کے سامنے بھی کعبہ دیکھا ہے نا، گنبد خضرا کے سامنے دیکھا ہے، اس کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر بار جب بھی انسان سفر پر جا کر پہلی بار کعبہ مشرفہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں وہ کیفیت، وہ جس کو کہتے ہیں نا منظر، رونگٹے جس کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بندہ کدھر آ گیا ہے، وہ نور، وہ ہیبت، وہ جلالت، کہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ واقعی جلال ہے، ہیبت ہے، نور ہے، اللہ کی گویا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اور کئی باتیں جو ہے نا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ جو میں فیل کروانا چاہ رہا ہوں الفاظ میں، یہ دیکھ کر ہی ہوگا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کیے بغیر نہیں ٹیسٹ ہو سکتا۔ میں آپ کو کہوں شاید بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، لیکن جب تک آپ چکھیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا وہ کتنا میٹھا ہے۔ تو کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جو اس کو فیلنگز ہوتی ہیں، اسپیچ لیس، الفاظ میں وہ یقیناً بیان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ یہ کیفیات، یہ مناظر، میری دعا ہے دل کی گہرائیوں سے اللہ آپ کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے اسی سال مرشد کے ساتھ چل مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ اب میں میسیجز پڑھ اس لیے نہیں پا رہا ہوں کہ گاڑی چل رہی ہے نا، تو سن دودھ بھی آ رہا ہے، میں بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، پڑھ لوں گا میسیج، شاید ہو سکتا ہے یہ بھی میسیج آ رہے ہوں کہ آپ میں سے کوئی ہو یہاں پر مکہ شریف میں اور وہ ملنا چاہتا ہو، تو انشاءاللہ آج رات کو اللہ نے چاہا انشاءاللہ 12 بجے کے بعد انشاءاللہ نیت ہے عمرہ کرنے کی، تو اگر آپ طواف میں آنا چاہیں تو انشاءاللہ کافی اسلام بھائی ہوں گے، اللہ نے چاہا تو ملاقات ہو جائے گی۔ اور میری ایک گزارش اور بھی ہے جو خاص طور پہ مکہ مدینے میں ہے یا دنیا میں کہیں بھی ہے، بالخصوص مکہ مدینے میں جو ہے، رجب کا مہینہ ہے، رجب کا ایک روزہ 1 ماہ کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ رجب نام کی ایک نہر ہے جنت میں جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور وہ رجب کے روزہ داروں کے لیے ہے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہے روزے رکھیں رجب میں، اور جو مکہ مدینے میں ہے وہ تو سبحان اللہ، مدینے کا ایک روزہ 50,000 روزوں کے برابر ہے، اور مکہ شریف کا ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے۔ تو ضرور یہاں مبارک دن ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے، تو پاکستان میں بھی ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں روزے رکھیں، لیکن حرمین طیبین میں تو ضرور رکھیں۔ بلکہ ایک مشورہ دیتا ہوں، نیت تو ابھی سے کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کریم ہے، ابھی سے ثواب بھی دے دے، اور کیا پتہ اس نیت کی برکت سے آپ کو سفر دے دے کہ جب بھی مکہ مدینے آئیں، جب بھی کسی بھی مہینے میں آئیں، رمضان میں تو روزے رکھنے ہی ہیں، حج میں آئیں، عمرے پر آئیں، اگر ایسا ٹائم نہ ہو کہ جس میں روزہ رکھنا منع ہے، جو 5 دن ہیں، عید الفطر کا دن اور بقرہ عید کے جو 4 دن ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دن ہو تو اس میں ضرور کوشش کر کے روزہ رکھیں۔ ہمارا یہاں کام کیا ہے، مکہ مدینے میں عمرہ ہی تو کرنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، تو سبحان اللہ یہاں روزے رکھیں گے تو ایک ایک روزے کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، آپ سب کو اللہ سلامت رکھیے۔ چلیں کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ محمد شمشاد قادری، اللہ آپ کو بھی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ احمد خلجی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عظیم احمد صاحب، اللہ آپ کو بھی بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ بلال کشمیری جی، میں نے نمبر تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عبد الرحیم بھائی بہت شکریہ۔ سلیم رضا، اللہ آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حافظہ اسلامی بہن ہے، حاضری کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ عبد الرحمن جیلانی، وعلیکم السلام۔ خلیل احمد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عبد الرحمن میمن، آپ کو اللہ خوش رکھے۔ فرخ شیخ صاحب، وعلیکم السلام۔ اسلامی بہن نے میسج کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ بلال رانا بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد سراج بھارا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حسین انصاری، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ لیاقت بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تحسین ملک، اللہ آپ کو بھی بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ محمد صادق بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔
ریحان شیخ بہت شکریہ، وقاص کوکب بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، واصف علی وسیع اللہ آپ کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے، راجہ نسیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عباس وعلیکم السلام اللہ آپ کو سلامت رکھے، قیوم بھائی بہت شکریہ، مہر کاشف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، بلال شیخ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، بلال رانا بھائی اللہ آپ کی والدہ کو سلام برکت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں والدہ کے لیے جو دعا کا کہتے ہیں ساتھ بتائیں نا کہ صحت کی دعا ہے یا مغفرت کی دعا ہے۔ مدثر بٹ بھائی اللہ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے دعا کی، محمد اسماعیل رزاق وعلیکم السلام، عبد الرحمن جیلانی اللہ آپ کو خوش رکھے، نبیل گجر وعلیکم بہت شکریہ جی، مکہ شریف حاضری ہو رہی ہے، محمد زبیر بھائی وعلیکم السلام، ہم حاضری کے لیے بھی دعا کر دیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ حاضری عطا فرمائے، اسلامی بہن اور قاضی عطا محمد وعلیکم السلام، ابراہیم حسن بھائی بہت شکریہ، نعمان نور ملک وعلیکم السلام، محمد اسماعیل رزاق بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، شفیق احمد وعلیکم السلام، احمد علی صادق وعلیکم السلام، محمد اسماعیل رزاق بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، محمد عمران اتاری وعلیکم السلام، چلیں بہت شکریہ، بہت سارے میسیجز پڑھ لیے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔